अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुसअब गज़नवी और आप देख रहे हैं जामी टीवी। दोस्तों, माह रमज़ान आप सबको मुबारक हो। अहले तांवाला को, अहले पंजाब को, अहले पाकिस्तान को और दुनिया जहान में बसने वाले वो तमाम मुसलमान जो हमें देख रहे हैं, सबको रमज़ान की ढेरों मुबारकबाद। आज हम अपने इस टॉक शो में एक नया ट्रेंड लेके आ रहे हैं। हम इस माह रमज़ान की मुनासबत से इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आने वाले दिनों में मुख्तलिफ उलमाए किराम के साथ बैठेंगे और उनसे सवाल करेंगे, दीनी और वो मसाइल पूछेंगे जो आपके दिल में हैं और उनका हल उनसे जानेंगे। सबसे पहले आज हमारे मेहमान हैं हजरत अल्लामा मौलाना कारी आबिद हुसैन रिजवी बलोच साहिब, जो कि अमीर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तहसील तांवाला के। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। सर, आपको खुशामदीद। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, माह रमज़ान है। रमज़ान बरकतों वाला महीना है, वो तमाम महीनों का सरदार है। रमज़ान के अय्याम तमाम बाकी अय्याम से फजीलत वाले हैं। बहुत सारी इसके बारे में अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरियाँ सुनाई हैं, इसके हवाले से डराया है। सबसे पहला सवाल जो मैं सर आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि सर माह रमज़ान की जो फजीलत और अहमियत है, ये सर बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जामी टीवी का कि उन्होंने ये माह रमज़ान की पुरनूर घड़ियों में हसीन एक प्रोग्राम जो है उसको जो है वो तश्कील दिया है। तो माह रमज़ान के बारे में मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, शबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह। फरमाया शबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। और आइए कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकर आयत नंबर 83 के अंदर इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पे रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पे फ़र्ज किए गए थे। क्यों? फरमाया मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। ये तो आयत करीमा मुक़द्दसा मुअत्तरा मुताहिरा से हमें हुक्म मिल रहा है कि कुरान की और माह रमज़ान की फजीलत का। और माह रमज़ान शरीफ के अंदर एक और भी फजीलत है कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ये वो महीना है जिसके अंदर हमने कुरान को नाज़िल फरमाया है। आगे ज़रा हदीस पाक यहाँ पे हम कोट करते हैं। हज़रत मालिक बिन हुवैरस ये फरमाते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ लाए। आपने मिंबर शरीफ पे पहला कदम रखा तो फरमाया आमीन, फिर दूसरा कदम रखा तो फरमाया आमीन, फिर तीसरा कदम रखा तो फरमाया आमीन। अब सहाबा पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने 3 कदम मिंबर पे रखे हैं और फिर साथ इसके आमीन फरमाया, इसकी वजह क्या है? तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आपने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, जब मैंने मिंबर पे कदम, सीढ़ी पे पहला कदम रखा तो जिब्रील अमीन हाजिर हो जाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बंदा तबाह व बर्बाद हो जाए कि जो अपनी जिंदगी में माह रमज़ान शरीफ को पाए और फिर उसके रोजे ना रख सके। तो फरमाया मैंने आमीन कह दिया। फिर दूसरी मरतबा जब जिब्रील अमीन हाजिर हुए, मैंने दूसरा कदम रखा, या रसूलल्लाह, वो बंदा तबाह बर्बाद हो जाए जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया फिर उनकी खिदमत करके वो जन्नत हासिल न कर सका, तो वो तबाह बर्बाद हो जाए। मैंने कह दिया आमीन। अब तीसरी मरतबा फिर जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बंदा तबाह बर्बाद हो जाए कि जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और आप पे दरूद व सलाम ना पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। अब तो ये जो आयत करीमा और हदीस पाक मैंने आपके सामने पेश की है, ये रोज़े रोशा की तरह यहाँ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी महीनों पे, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और हजरत यूसुफ को उन 12 पे यारों पे जो फकीयत अता फरमाई, फरमाया इसीलिए माह रमज़ान जो है ये सारे महीनों के लिए अफजल महीना है। और इससे सबसे बड़ी ये फजीलत इसकी है कि इसमें मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला दोज़ख के दरवाजे बंद कर देता है और जन्नत के दरवाजे खोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीनन माह रमज़ान की बहुत फजीलत है, ये सरदार है तमाम महीनों का। दूसरा सवाल है मुफ्ती साहब कि रमज़ान आता है, लोग शशोपंज में मुब्तला हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार मैं रोज़ा रखना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी इतनी मजबूरी है, दिहाड़ीदार हूँ, कहीं मैं दुकान पे काम कर रहा हूँ, मुझे सारा दिन सख्त गर्मी में मेहनत करनी पड़ती है, लिहाजा क्या मैं रोज़ा छोड़ सकता हूँ? सवाल मेरे यहाँ पे ये होगा कि क्या
روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، اور اگر چھوڑ سکتے ہیں تو وہ کون لوگ ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی جو ہے وہ اجازت ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ ایک ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میرا کام نہیں چل رہا. دیکھیے صحابہ کا دور جو تھا نا، اس دور کے اندر آپ دیکھے جا کر کہ اتنی گرمی، جو کہ عرب کی گرمی بڑی مشہور ہے، بھائی صاحب تو اس بات سے واقف ہیں، عرب کی گرمی وہ ساری دنیا کے اندر وہ مشہور ہے، لیکن صحابہ سخت گرمی کے اندر کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور ساتھ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں. اور دیکھیے اس دور کے اندر جو بھی کام ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. اب اس دور کے اندر بڑی آسان مزدوری ہے، کوئی بھی آپ لے لیں، ایک سسٹم، ایک ٹاپک لے لیں، ایک وقت تھوڑا ہے لیکن میں تھوڑی اس کی تشریح کروں گا. اب صحابہ کے دور میں دیکھیے کھجوروں پہ چڑھ کے کھجوریں اتارنا، پھر اس کے بعد کھیتی باڑی کرنا، پھر اس کے بعد بڑے بڑے سخت جو ہے پتھروں سے اپنی روزی کو تلاش کرنا، پھر بھی انہوں نے روزے کو نہیں چھوڑا. اب رہی بات کہ روزہ چھوڑ کون سکتا ہے، تو اس کے لیے آیت نمبر 184 کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوب ارشاد فرمایا ہے، فرمایا ایام معدودات، یہ تھوڑے دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. فرمایا جو مریض ہے، جو سفر کے اندر ہے، حالانکہ محدثین فرماتے ہیں دیکھیے کہ سفر بھی آج کل کیا نا، جیسے میں پچھلے سال بھی پتوں کی کے اندر میں نے وہاں پہ خطاب کرنا تھا 3 ماہ رمضان شریف کو علامہ کوکب نورانی صاحب کی مسجد میں، کوکب صاحب کی مسجد میں. تو میں گاڑی دیکھیے لگژریس گاڑی ہے، اس کے اندر اے سی چل رہا ہے، سکون سے یہاں سے بیٹھا ہوں، مجھے اجازت بھی ہے کہ آپ سفر کے اندر ہیں، اور قرآن کی آیت بھی کہہ رہی ہے علی سفرین، آپ سفر کے اندر ہیں. وہ سفر بڑے کٹھن سفر تھے، آج کل کے تو سفر بھی کچھ نہیں ہے. ہاں اگر ہم نے اس سے مطلب استفادہ کرنا ہے سفر سے بھی تو کر سکتے ہیں، لیکن دیکھیے چونکہ میں وہاں اے سی گاڑی ہے، اے سی مسجد ہے، اے سی ماحول ہے، 1 گھنٹے میں تاندلے والا سے میں پتوں کی پہنچ گیا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ کبھی زندگی میں روزہ چھوڑا نہیں. حتیٰ کہ ختم نبوت کے معاملات میں جب ہم پچھلے ماہ رمضان میں جیل کے اندر تھے تو وہاں پہ یقین جانیے ہمیں پتا ہے کہ سوکھی روٹی وہ دے رہے ہیں اور ایک انڈا ابال کے دے رہے ہیں، اور سیل بلاک کے اندر ہمیں انہوں نے بند کیا ہوا ہے، اور ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ یہ انڈے کے ساتھ اور سوکھی روٹیوں کے ساتھ روزہ رکھ لیں. تو ہم وہاں روزہ رکھنے کا مزہ بھی کچھ اپنا تھا، وہاں عبادت کرنے کا مزہ بھی کچھ اپنا تھا. تو اسلام نے اجازت صرف یہاں تک دی ہے کہ وہ مریض ہے، وہ بیمار ہے، وہ سفر کے اندر ہے، لیکن فرمایا پھر کیا کرے، پھر وہی جو روزے ہیں جب وہ ٹھیک ہو جائے، وہ سفر سے واپس آ جائے تو پھر وہ روزے رکھے. اس کے علاوہ کوئی اور کنسیشن نہ اللہ کے قرآن نے دی ہے نہ محبوب کے فرمان نے. جی ہاں، بے شک جو سفر میں ہیں، جو مریض ہیں یا کوئی شرعی عذر ہے، وہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ باقی بہانے بازیاں، وہ روزہ بالکل ہی چھوڑا نہیں جا سکتا. اسلام میں اس کی سخت جو ہے ممانعت ہے، اور اس کے بارے میں یقیناً سخت وعیدیں بھی ہیں. شیخ صاحب، میں آپ سے جو نیکسٹ سوال کرنے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ دیکھیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں روزہ، کہتے ہیں مجبوری ہے، بلا وجہ کے بہانے بناتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. تو ان کے بارے میں قرآن پاک میں یا احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کون سی سخت وعید جو ہے وہ بیان کی گئی ہے؟ وہ ان کے لیے سخت وعید یہ بیان کی گئی ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم المرسلین، ختم نبوت کا تاج سجا کر آنے والے تیرے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے اتنا دور فرما دیتا ہے جیسے 70 سال کی مسافت ہوتی ہے. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. اور اب آگے سنیے ذرا، اب یہ دیکھنا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس پہ اتنی برکت 1 دن کی، اور جو روزہ چھوڑتا ہے اس کے بارے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو ماہ رمضان شریف کے اندر ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے، ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے. شرح صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، وہ اس روزے کے 1 دن کا جو ہے نا وہ بھی اس کا بدل نہیں دے سکتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ دوزخ سے بچنے کے لیے اللہ سے اور خوف خدا ہمیں کرتے ہوئے یہ روزے رکھنے چاہیے تاکہ اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو روزہ چھوڑنے والے کے بارے میں سخت وعید ہے. اور روزہ جو ہے یقیناً انسان کے جسمانی ساخت میں، انسان کی صحت کے حوالے سے بہت سارے مثبت اثرات مرتب کرتا ہے. یہ بہت سارے سائنسدانوں نے بھی اس کے اوپر تحقیق کی ہے، اور تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھنے کا اللہ کے حکم سے ہمیں بتایا ہے، یقیناً اس میں شفا بھی ہے، اس میں صحت بھی ہے. تو جو روزہ رکھنا ہے، یہ دنیا میں تو بہت ساری انسان کی صحت پہ اس کے مثبت اثرات ہیں، جسمانی اور روحانی اس کے بہت مثبت اثرات ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا شیخ صاحب کتنا انعام ہے؟
اللہ کے ہاں اس کا آپ بات فرما رہے ہیں، بہت حسین آپ کا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو سامعین دیکھنے والے ہیں وہ جتنی دنیا کی خرافات دیکھتے ہیں، دنیاوی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ساری رات وہ لگے رہتے ہیں بالکل، اور وہ اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں، اپنا ذہن خراب کر رہے ہیں، اپنے قلوب و اذہان کو خراب کر رہے ہیں. تو انہیں چاہیے جامع ٹی وی کی بساطت جو اچھے اچھے پروگرامز ہوتے ہیں ان کو دیکھیں، کیونکہ یہ کام بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اچھا، اس کی روزہ کا لغوی معنی جو ہے نا وہ ہے ٹھہرنا، رکنا، ترک کر دینا. اب دیکھیے روایات کے اندر آتا ہے کہ قدیم مصری، یونانی، رومن اور جو ہندو وغیرہ اور عیسائی اور اس کے علاوہ یہودی جو تھے وہ بھی روزہ رکھتے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تورات شریف سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے 40 دن روزے رکھے. اور روزہ دیکھیے، روزہ ایک باطنی عبادت ہے، یہ بتانے سے پتہ چلتا ہے، ورنہ کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ رضوی صاحب کا روزہ ہے، آپ کا روزہ ہے، آپ کے دوستوں کا روزہ ہے، علامہ صاحب کا روزہ ہے، عام کا روزہ ہے، خاص کا روزہ ہے. یہ بتانے سے پتہ چلتا ہے، یہ باطنی عبادت ہے. اور یہ باطنی عبادت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کی جزا ہوں. یعنی روزہ میرے لیے ہے، میں روزے کی جزا ہوں. دیکھیے کہ کتنا یہ اجر ہے اور یہ کتنا ثواب ہے. اور یہاں پہ بس ایک دو باتیں میں کر کے اجازت چاہوں گا. سنیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ 5 ہیں. اب دیکھیے نماز پہلے فرض ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر جہاد ہے. آئیے اس کو میں تھوڑی سی ڈیفینیشن 2-3 منٹ کے اندر کرتا ہوں، وقت پورا ہوتا ہے. قرآن کی آیت کریمہ ہے سورۃ احزاب کے اندر، فرماتے ہیں والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. قرآن کہتا ہے کہ نماز میں خشوع کرنے والے مرد اور عورتیں، زکوٰۃ صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں. اور آگے کیا فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. یعنی اللہ نے ترتیب بھی ویسے لگائی ہے قرآن کے اندر، آیت کریمہ کے اندر بھی ایسے ہی ہے. یعنی پہلے نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز فرض کی کہ یہ آسانی کا کام ہے، یہ امت محمد کرے. اس کے بعد پھر فرمایا زکوٰۃ دو. یہ تھوڑا سا اس سے مشکل تھا، اس کی وجہ یہ بنی کہ زکوٰۃ پیسوں سے دینی ہوتی ہے، 40واں حصہ ہے. اب دیکھیے اگر فار ایگزامپل 4 لاکھ روپیہ ہے تو اس کو جب ہم ضرب دیتے ہیں تو اس کا کم از کم 10,000 روپیہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ بنتی ہے. اب کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اور ارب اور ملین کے حساب سے جن کے پاس پیسے ہیں ان کی ملین اور لاکھوں کروڑوں کے حساب سے زکوٰۃ بنتی ہے. اور یہاں جی آپ کے ٹیلی ویژن کی بساطت، جامع ٹیلی ویژن کی بساطت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ مال کو صاف کر دیتی ہے. اور روزہ بھی اسی لیے جسم کی زکوٰۃ ہے کہ یہ جسم میں جتنے بھی جو ٹینشن ہوتی ہیں، پرابلمز ہوتی ہیں، بیماری ہوتی ہے پوری سال کی، جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو رب کعبہ کی قسم یہ انسان کی ساری بیماریاں دور کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی ترتیب لگائی ہے، اسی ترتیب سے ہم جو روزے رکھتے ہیں اور ہمیں روزے رکھنے چاہیے. بس آخری بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں میں سے نا ایک دروازے کا نام ریان رکھا ہے. ایک دروازے کا نام ریان رکھا ہے. only just one door, VIP entry. یعنی وی آئی پی دروازہ. ہم کہیں بڑی بڑی محفل میں جاتے ہیں، پروگرامز میں جاتے ہیں، وزیروں کے، بادشاہوں کے، مشیروں کے، امیروں کے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں. وہاں پہ ایک لکھا ہوتا ہے کہ یہ وی آئی پی گیٹس ہے، وی آئی پی دروازہ ہے. اب دیکھیے اللہ کی نظر میں کون پروٹوکول کسے دے رہا ہے. اب یہ حشر کو پتا چلے گا. سارے دروازے ہوں گے، ایک دروازے پہ لکھا ہوگا وی آئی پی گیٹس، وی آئی پی ڈورز. اور only just one person انٹر وہی ہوگا جس نے ماہ رمضان شریف کے روزے رکھے ہوں گے. یہ اس سے بڑا تو اور مصعب بھائی کوئی اور انعام ہے ہی نہیں ہے کہ یعنی اس دروازے سے وہ بندہ داخل ہوگا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے. اور سنیے یہاں بات ختم نہیں ہوتی. فرمایا جب وہ دروازے سے انٹر ہوگا تو پھر دروازہ جو ہے نا وہ کلوز کر دیا جائے گا، پھر وہ بند کر دیا جائے گا. ابھی بھی دنیا کو سمجھ نہ آئے کہ روزہ رکھنے والے کی فضیلت کیا ہے، اسے اللہ اجر کتنا دیتا ہے، اس پہ مہربان کتنا ہوتا ہے، تو پھر اللہ یہ ہے انہیں سمجھا سکتا ہے. ہمارے پاس کی بات نہیں. دعائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک شریف کے روزے رکھنے کی اور قرآن خاص کر
تراویح کے اندر قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرت امام حسین فرماتے ہیں جو نماز کے اندر قرآن سنتا ہے اسے 100 نیکیاں ملتی ہیں کھڑا ہو کے, جو بیٹھ کے سنتا ہے فرمایا اسے 50 ملتی ہیں. فرمایا جو اس کے علاوہ فارغ ٹائم میں قرآن مجید پڑھتا ہے ایک ایک لفظ کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور اگلی بات آپ فرماتے ہیں جب وہ پورا قرآن ختم کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے, آج نہیں تو کل. امام حسین فرماتے ہیں اس کی دعا ضرور قبول. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یقیناً روزہ جو ہے رکھنے کا بہت سارا اللہ کے ہاں انعام ہے. اللہ تعالیٰ روزہ دار کو بہت پسند کرتا ہے. اس کا انعام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں رکھا ہے اور اس کے لیے خصوصی دروازہ VIP گیٹ مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ VIP گیٹ صرف روزہ داروں کے لیے ہے. اس کا نام باب الریان, باب الریان ہے اس کا نام. وہاں پہ صرف روزہ دار داخل ہوں گے. جتنی دیر تک روزہ دار داخل ہوتا رہیں گے وہ کھلا رہے گا. جب روزہ دار چلے جائیں گے وہ بند ہو جائے گا, وہ کسی اور کو اندر سے داخلے کی اجازت نہیں ملے گی. اور پھر مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار جو ہے اس کے منہ کی جو بو آتی ہے بھوک کی وجہ سے جو اس کے معدے سے آنے لگ جاتی ہے, اس کو آپ لوگ ناپسند کرتے ہیں, گھر والے ناپسند کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو وہ بھی بہت زیادہ محبوب ہے. یقیناً جو روزہ ہے اس کے بہت سارے انعام ہیں, بہت سارے فوائد ہیں. آپ لوگوں کو یہی پیغام ہے آج کا مولانا صاحب کی جانب سے, میری جانب سے, کہ بھائیو رمضان بڑی سعادتوں والا مہینہ ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے دن دیکھنے نصیب فرمائے. آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں, بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے سال اس رمضان میں زندہ تھے لیکن اس رمضان وہ ان برکتوں کو سمیٹنے کے لیے, رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے موجود نہیں ہے. یقیناً آپ لوگوں کو آج کے پروگرام سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, نیکی کی باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اگر آپ کا کچھ سوال ہے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں کر لیجئے. ہم مفتی صاحب تک آپ کا وہ سوال پہنچا کے انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو کمنٹ سیکشن میں بتا دیں گے. اس پروگرام کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. یقیناً یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. اور پھر ہمارے اس چینل کو لائک ضرور کیجئے گا. ہمیں اجازت دیجئے. السلام علیکم.